नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। अल्लाह ताला जो है हमारी इस कोशिश को, हमारे इस आज इस जगह पे इकट्ठा होने की, अपने मुश्किल और टफ रूटीन्स में से वक्त निकालने अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे इस टॉपिक को समझने में और इन चीज़ों को समझने में जो कि हमें समहाउ डाइल्यूट कर दी गई है हमारे लिए। बीइंग अ यंग नेशन, यंग जनरेशन, हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए ना बड़ी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है इंटरनेट पे, हमारे लिए हर जगह पे हर चीज़ अवेलेबल है और हमें हर चीज़ की एक्सेस है। एक वक्त होता था कि किसी ने अगर लाइब्रेरी जाना होता था तो वो लाइब्रेरी जाने के लिए 2 दिन इंतज़ार करता था, और अगर उसे बहुत अच्छी बहुत बड़ी लाइब्रेरी जाना होता था तो उन्हें तकरीबन हफ्ते इंतज़ार करना पड़ता था कि वो उस जगह तक पहुंच सके जहाँ पे उनकी उनकी पसंद की किताब है या वो जनरे जिसको वो स्टडी करना चाहते हैं वो मौजूद होती है। हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा भी अगर कोई चीज़ है तो वो ये है मुश्किल कि हम किस चीज़ का इरादा करते हैं। तो इरादा करने के बाद हमें उस चीज़ की एक्सेस के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता, ज़्यादा मुश्किलों को फेस नहीं करना पड़ता, हमें ज़्यादा तंगी को देखना नहीं पड़ता। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें हमारे लिए उतनी ही मुफीद हैं जितनी कि ये एक्सेसिबल है? ये असल सवाल है जिसकी बेस पे ये पूरा सेशन जो है वो खड़ा किया। इसको बिल्कुल मेन टॉपिक पे जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा मैं आप सब लोगों को इस बात की खुशखबरी सुना दूँ। आजकल के दौर में ज़्यादा जगह पर खुशखबरियाँ मिलती नहीं है हमें सुनने को, लेकिन खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब भी मेरे बंदे, जब भी वो लोग कि जो मुझ पे ईमान लाते हैं मेरा ज़िक्र किसी जगह पे करते हैं तो मैं उन पे रहमत और सकीनत नाज़िल फरमाता हूँ। ये अल्लाह ताला की ख़ास अल्लाह ताला की रहमत है उन लोगों पे जो कि किसी जगह पे मौजूद होके अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं। तो एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस जगह पे तुम मेरा ज़िक्र करते हो, यानी कि अगर तुम लोगों में मेरा ज़िक्र करते हो तो मैं फिर तुम्हारा ज़िक्र अपने मुक़र्रबीन में करता हूँ, यानी अपने ख़ास फ़रिश्तों में करता हूँ। इसी तरीके से अल्लाह ताला, जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे वालिदैन जो हैं वो बड़ा पसंद करते हैं जिस बच्चे को, उसके लिए चीज़ें ना बड़ी बड़ी अच्छी और बड़ी प्रोटोकॉल वाली हो जाती है। हम देखते हैं कि उनको फुल ऑफ़र की जाती है कि बेटा आपने जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में, जिस इदारे में आपने पढ़ना है, आप वहाँ जाके पढ़ें। पता चलता है कि बच्चा थोड़ा-सा ज़्यादा लाइक है, तो उसको इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंसेज़ की तरफ कहा जाता है। थोड़ा-सा नॉर्मल है, तो उसको सोशल साइंसेज़ की तरफ कहा जाता है। और वो बच्चा कि जिसके ऊपर बिल्कुल पता होता है ना, ये तो स्टेम में या फिर सोशल साइंसेज़ में पढ़ ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल समझ ही नहीं सकता चीज़ों को। इसे बहुत ही ज़्यादा भोला बच्चा कहा जाता है। उसे कुरान की तालीम में डाल दें, जो शायद अपने डिसीजंस लेने में भी इतना ज़्यादा मुफीद नहीं होता, उसे कुरान की तालीम में डाल दें। लेकिन वो बच्चे जो शार्प हैं, जो लीडरशिप में अच्छे होते हैं, जो अपने आप को जो है अपना अपना मनवाना जानते होते हैं और बड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनको अच्छी-अच्छी स्टेम की ट्रेनिंग्स में डाला जाता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि उनके लिए बड़ी ज़्यादा कनायत होती है, बड़ी ज़्यादा उनके लिए ना आसानियाँ होती हैं, उनकी मर्ज़ी की चीज़ें हों, उस तरीके से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग के जो कि कोशिश करते हैं कि वो दीन सीखें खुद से, जैसे आप लोगों ने आज कोशिश की है, आप लोगों ने अपना वक्त निकाला है और आप लोगों ने अपना वक्त निकालने के साथ अपनी बाकी मसरूफियात से ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया इस सेशन को अटेंड करने में। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उनका सीना इस्लाम के लिए खोल देता हूँ, और जिन लोगों का सीना इस्लाम के लिए खुल जाता है उनके लिए खैर बहुत ज़्यादा हो जाती है, खैर उनका सीरा हो जाती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन के तौर पे एक रोड मैप के तौर पे मिलती हैं, ये सब की सब हमें कुरान पाक से मिलती है। ये सब की सब हमें मिलती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से, उनके कॉल से, उनके अमल से।
جو کہ صحابہ نے دیکھا، نوٹ کیا اور آگے ہم تک پہنچایا۔ اب ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی لائف کو پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے بھی اس طرح سے کچھ تھوڑا سا پروفیشنلی اسلام کو فالو کرنا ہے تو کیا وہ وے ہوگا، کیا چیز ہوگی، یا سکسیس کیا ہے ہمارے لیے۔ سکسیس جو ہے وہ بڑی ایک ڈفرینٹ معنوں میں بیٹھتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ سیشن جو ہے بڑا انٹریکٹیو رہے۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ آج ہیں، آپ لوگ اپنا فریکوینٹلی جو ہے وہ مائکرو فون اس کو ان میوٹ کر کے کچھ نہ کچھ شیئر کرتے رہیں۔ آئی وانٹ کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنی ریکمنڈیشن، اپنی سجیشنس کو جو ہے وہ بھی شیئر کریں۔ نارملی جو ہے وہ ایک فارمل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیشن کے اینڈ پہ کوشچنس لیے جاتے ہیں، لیکن آئی وانٹ کہ آپ لوگ اپنے کوشچنس کو سیشن کے درمیان میں بھی ڈسکس کر لیں، لیکن اس کے لیے فارمل پروٹوکول یہ ہوگا کہ یو ہیو ٹو ریز اپ یور ہینڈ، اس کے بعد آئی الاؤ یو، اور پھر آپ کر سکتے ہیں۔ تو رائٹ ایٹ دا ویری بگننگ آئی وانٹ کہ آپ لوگ تھوڑا سا مجھے کچھ بتائیں، اینڈ آئی وانٹ آل آف یو ٹو آنسر۔ آپ کے نزدیک قرآن پاک جو ہے یہ کیا ہے حقیقت؟ کیا یہ کتاب ہے صرف جو کہ پچھلی کتابوں کی طرح بھی دے دی گئی تھی، جس میں کچھ چینجز ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک نسخہ ہے اصال ثواب کے لیے کہ لوگ گناہ گار تھے، اللہ تعالیٰ نے ثواب لوگ زیادہ ثواب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کریں؟ کیا آپ کے لیے یہ رول بک ہے؟ کیا آپ کے لیے کانسٹیٹیوشن ہے؟ کیا آپ کے لیے یہ نظام ہے؟ کیا ہے آپ کے لیے یہ کتاب اصل میں ہے کیا؟ تو آپ لوگ خود ہی جو ہے اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں، یا پھر میں کال آؤٹ کر دوں گا نیمس۔ Anybody who wants to volunteer. کوئی نہیں، اچھا آپ چیٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں if you want. پرفیکٹ، ہمیں چیٹ میں جو ہے کچھ پتہ چل گیا۔ بالکل، مہر النساء کہتی ہیں کہ یہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی کہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے یہ ہماری زندگی میں جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کا، پرکھنے کا، سمجھنے کا، استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے ان کے مطابق جو ہے وہ قرآن اس چیز کے اوپر ہے۔ جی کوئی اور؟ بک آف گائیڈنس فرام ردا، ویری گڈ۔ اور کمپلیٹ لائف اسٹائل ہے قرآن، نیا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کمپلیٹ لائف اسٹائل ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، بالکل۔ اس کے علاوہ کوئی کچھ نیا، آئی وانٹ ٹو ہیئر سم تھنگ نیو جو کہ قرآن کے بارے میں عموماً طور پہ لوگوں نے شاید نہ سنا ہو۔ اور جی ہمارے پاس ایک اور کامنٹ ہے، دیٹ از فرام محسن۔ قرآن پاک پوری ہدایت ہے، بلکہ اس کو دیکھنا، پڑھنا اور سمجھنا، پھر اس کو عقل سے سوچنا، پھر اپنے آپ کو پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے، اور دنیا گزارنے کا بھی آپ کو اسی سے پتہ چلتا ہے۔ لائف پرپس کے لیے جو ہے ان کے مطابق یہ کتاب بڑی اہم ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن ابھی بھی عرب میں اور عرب سے ریلیٹڈ جتنا بھی خطہ ہے، نارتھ افریقہ ہو گیا، جہاں پہ عربک لینگویج کو آنر کیا جاتا ہے، ایک وقت تک کہ عربک لینگویج واز دی انٹرنیشنل لینگویج۔ اب بھی جن جگہوں پہ ان کو آنر کیا جاتا ہے، قرآن باقاعدہ عربی زبان کے لیے بڑی مشہور ہے۔ ایون اسرائیلی لائبریریز کے اندر یہ آپ کو ملتی ہے، آپ کو برٹن لائبریریز میں ملتی ہے، آپ کو برٹن اکیڈیمک سریکولم میں ملتی ہے، امریکنس میں آپ کو ملتی ہے، اور بے شمار جگہ پہ آپ کو یہ عربک لینگویج کے طور پہ بہترین کتاب ملتی ہے، لیکن مسلمانوں کو تو یہ خاص طور پہ نہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ساروں کی باتوں کو میں سم اپ اگر کرتا ہوں تو قرآن حقیقت میں نظام ہے۔ یہ نظام ہے، اسی لیے تو اس کے اندر سکسیس ہے، اسی لیے تو اس میں کامیابی ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو شاید سکسیس کے لیے ہمیں کسی اور چیز کو دیکھنا، ہمیں کسی اور چیز کو فالو کرنا پڑتا۔ لائف سٹائل ہم اپنی مرضی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ میں سے سب کا ہی تقریباً لائف سٹائل ہوگا کہ صبح دہی کھانی ہے، نارمل بات ہے، زیادہ تر لوگ استعمال کرتے بھی ہوں۔ لیکن اگر آپ کے پاس دہی کی اویلیبلٹی اس طریقے سے نہ ہو جس طریقے سے ہے، تو کیا آپ لوگ دہی کو پریفر کریں گے؟ کبھی بھی نہیں، آپ تو سوچیں گے نہیں۔ مطلب کنسیڈر یور سیلف ان کینیڈا، آپ کینیڈا میں دہی کا روز استعمال نہیں کر سکتے اس طریقے سے جیسے آپ پاکستان میں۔ مطلب آپ کو تو
10 یا 25 یا 30 قدم کی دوری پہ کہیں مل جائے گی، لیکن کینیڈا آپ کو تو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو نظام جو ہے یہ آپ کے لائف سٹائل ڈیولپ کرتا ہے، نظام جو ہے یہ آپ کی زندگی کے پرپس کو ڈیفائن کرتا ہے، نظام جو ہے یہ آپ کی ہر چیز کو ڈیفائن کرتا ہے۔ جو چیز آپ سلیکٹ کرتے ہیں، جس چیز کے اوپر آپ کو ریوارڈ کیا جائے گا، جس چیز کے اوپر آپ کو سزا ملے گی، پنشمنٹس کو بھی ریوارڈس کا بھی یہی نظام جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے، اور پھر اس ڈیفائن چیزوں کے اوپر باقاعدہ مانیٹر بھی کرتا ہے۔ قرآن حقیقت میں جو ہے یہ نظام، اسی نظام میں ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے، ہم نے لوگوں سے ملنا کیسے ہیں، ہم نے لوگوں سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، ہم نے کیا خیال رکھنا ہے لوگوں کا، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، دوسروں کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کیسا، اسٹرینجر کے ساتھ کیسا ریئیکٹ کرنا ہے، جو ہمارے اسکولز یونیورسٹیز میں دوست ہیں ان کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، ٹیچرس کے کیا آداب ہیں۔ پھر سے ایک اگلے درجے پہ چلے جائیں تو ہماری پروفیشنل لائف میں کس طریقے سے بیہیویئر ہوگا، پروفیشنل ایتھکس کیا ہوں گے ہمارے، یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ اچھا اس سے آگے چلے جائیں، میریٹل لائف کیسے گزارنی ہے بھائی، کیسے میریٹل ریلیشن شپ کو جو ہے وہ الائیو رکھنا ہے، کیسے آپ نے اپنے اسپاؤس کو جو ہے وہ اپنے سے راضی رکھنا ہے، کیسے آپ نے ایک نظام جو ہے اب آپ نے ایک نظام خود جنریٹ کرنا ہے، شادی کے بعد آپ نے ایک نیا نظام جنریٹ کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ اچھا اس سے اور آگے میچورٹی لائف کے اندر کیا کرنا ہے، جب آپ کی لائف میچورٹی کی طرف چلی جائے گی، اب لوگ آپ سے نصیحتیں مانگا کریں کیونکہ آپ بڑے ہو گئے ہیں نا، اب کیسے آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے یہ بھی بتاتا ہے قرآن۔ اچھا اس سے اور آگے اب میرے خیال سے بالکل اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ زندگی کے آخری مراحل آ گئے ہیں، یہاں پہ کیا کرنا چاہیے، مطلب بڑھاپے میں تو چلے گئے ہیں، بال سارے جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں، اب پرانی باتیں یاد آتی ہیں، البتہ یہاں پہ کیسے گزارنی ہے، ساری چیزیں میں قرآن، حقیقت میں قرآن سمجھنے میں فرق آ جاتا ہے، صرف اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے سوا سے یہ اور کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا، لیکن میں چاہوں گا کہ میں کوٹ کروں آپ کو کسی بھی ایک جگہ سے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، لقد انزلنا علیکم کتاب فیہ ذکر افلا تعقلون، یہ قرآن تو ہم نے نصیحت کے طور پہ، ذکر کے طور پہ آپ کے لیے آسان کر دی ہے، تو کیا آپ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا آپ سوچتے نہیں ہیں، افلا تعقلون، یعنی کہ آپ بالکل آپ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں، ہم نے تو آپ کے لیے آسان کر دیا۔ اب دیکھیں ذکر جو ہے نا دو طرح سے، اس کے معنی دو طرح کے، ایک ذکر ہوتا ہے جیسے ذکر آپ نارمل اردو زبان میں لیتے ہیں کہ کسی کو یاد کرنا، اور ایک ذکر ہوتا ہے نصیحت، عربی لینگویج میں ذکر نصیحت کے طور پہ بھی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کے لیے ساری چیزیں اس میں بڑی آسان اور نصیحت بنا کے اس میں پیک کر دی ہیں، تو کیا آپ اس میں سے کچھ سمجھتے نہیں ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی بڑی زیادہ وجوہات ہیں، میں چاہوں گا کہ آج کے سیشن میں نا ہم ان چیزوں کو زیادہ تر دیکھیں جو کہ الحمدللہ ہمارے پاس جو لوگ رجسٹرڈ تھے فور دس سیشن، اور جو چیزیں تھی آپ لوگوں کے ایٹریبیوٹ جو میجر دیے گئے تھے ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یو آل آر ینگ، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بھی زندگی کے ان شاید مراحل کے اندر سے گزرنا بھی نہیں پڑ رہا، لیکن بہت سی چیزیں جن کو آپ نے پریکٹیکلی آبزرو کر لیا ہے ابھی تک، ہم کوشش کریں گے کہ ہم انہی کے اوپر بات کریں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم انہی چیزوں کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان میں آخر کس طریقے سے قرآن نے جو ہے وہ ہمیں نصیحت قرآن سے لینی تھی لیکن ہم نے دوسری سے لینی تھی۔ دیکھیں سب سے پہلے تو سکسیس کا جو ڈائلیوژن ہے نا اس کو سمجھیں آپ لوگ، ہمیں سکسیس کے بارے میں نا بڑی مختلف کہانیاں سنائی جاتی ہیں، ہمیں بڑی چیزیں بتائی جاتی ہیں سکسیس کے بارے میں، کیا وہ چیزیں ہیں، میں مطلب زیادہ تر تو میں جانتا ہوں، اگر میں کوئی مس کر جاؤں تو آئی وانٹ کہ آپ لوگ جو ہے وہ میں شیئر بھی کر دیں۔ اچھا ہم چھوٹے تھے، ہمیں پتہ چلا کہ بیٹا پڑھو گے نا تو پھر آپ کی کامیابی یہی ہے، میٹرک تو صرف یہ بتایا گیا کہ پڑھو گے تو کامیابی یہی ہے، آپ اچھا پڑھتے ہو، آپ چیزیں سمجھتے ہو، آپ انہیں یاد کر لیتے ہو، پڑھائی کرتے ہو تو انٹر میں چلے گئے تو ایک نئی بات، ایک نئی سکسیس ہمیں پتہ چلا۔ اب وہ نئی سکسیس کیا ہے، وہ نئی سکسیس یہ ہے کہ اس پڑھائی کو سارا کا سارا نہیں
इसमें से कुछ आप पढ़ोगे तब भी एक नई चीज़। अब हम छोटे हैं, अभी हम सीख रहे थे, तो हमें पता चला कि अब सारा नहीं पढ़ना। असल कामयाबी तो ये है कि आप स्मार्टली पढ़ो। ऐसे स्मार्टली पढ़ना शुरू कर दिया, थोड़ा सा और बड़े हुए, सक्सेस और ज़्यादा पता चला। अब हमें क्या पता चला कि स्मार्टली पढ़ने से ज़्यादा अहम है कि डिफरेंट, बहुत बहुत सिलेक्टिव होके पढ़ो। अब स्मार्टली भी ना पढ़ो, बहुत सिलेक्टिव होके पढ़ो। क्या ज़रूरत है किताबें पढ़ने की, स्लाइड्स हैं ना पास करने की। असल कामयाबी तो ग्रेड्स हैं आपके। अगर आपके ग्रेड्स ही अच्छे नहीं आते और आपके फूफो के बेटे के अच्छे आ जाते हैं या बेटी के अच्छे आ जाते हैं, तो बेटा आप तो फिर कामयाब नहीं है, आप तो नाकाम है, तो कामयाब हो गए। तो कामयाबी के बारे में जो है हमारी डेफिनेशन फिर चेंज होगी कि पहले जो थी पढ़ाई के बाद जो है स्मार्ट स्टडी थी, अब स्मार्ट के बाद सिलेक्टिव से ग्रेड पे आ गई है। तो जिसके पास अच्छे ग्रेड हैं वो कामयाब है। अच्छा, उससे थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। 4 साल गुजार लिए डिग्री में, 5 साल गुजार लिए डिग्री में, अब आप 2 साल और आगे चले जाएं। अब आप प्रोफेशनल लाइफ के बिल्कुल यंग प्रोफेशनल के तौर पे, अब तो बिल्कुल सक्सेस का मेयार ही बदल गया। अब आपको पता चला कि नहीं, ग्रेड्स नहीं है असल कामयाबी। असल कामयाबी है यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। जितना ज़्यादा आप इनपुट देंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, उतना ज़्यादा आप कामयाब होते जाएंगे। आपकी डेजिग्नेशन आपकी कामयाबी है, आपकी जो है जॉब सक्सेस आपकी कामयाबी, आपकी करियर एक्साइल जो होता है ये आपकी कामयाबी। सारी पिछली 16 साल की तालीम की कामयाबियाँ एक तरफ, ये कामयाबी एक तरफ। छोटों को नसीहत कर रहे होंगे, बेटा ग्रेड्स के ऊपर ना कभी गौर करना, आपकी असल कामयाबी यही है जो आप समझ के कर लेते हो, प्रैक्टिकली जो करते हो वो कामयाबी। तो पिछला तो सारा खत्म, पिछली कामयाबियाँ खत्म। इसी तरीके से जो इंटर वाला होगा या यूनिवर्सिटी वाले बच्चे होंगे, वो अपने छोटों को नसीहत कर रहे होंगे, उसके उलट जो कामयाबी उन्हें बताई गई थी उसी के उलट कर रहे होंगे, उसको ना नसीहत कर रहे होंगे। अच्छा, यूनिवर्सिटी की जवानी का दौर गुजर गया, अच्छा कमाया, अच्छा घर बनाया, अच्छी गाड़ी ली, ठीक है, सब कुछ अच्छा अच्छा, मेहनत फुल, अपने आप को जो है ना, जैसे इकबाल कहते हैं कि है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम। तो सही अपने लहू की आग में जो है ना जले, और खूब जो है जवानी को जल जल के जो है गुजारा अपने कैरियर को बनाने में। अच्छा कैरियर बना लिया, नाम के साथ अच्छा डेजिग्नेशन लगा लिया, बड़े सक्सेसफुल वाली फील आ रही है अब आपको। जुबानी कलामी, ठीक है, जुबान से लोग आपको कहते भी हैं कि बड़ा कामयाब बच्चा है, अंदर से तो फील नहीं आ रही। अब आपकी ज़िंदगी का एक नया शिफ्ट आएगा, मैच्योरिटी वाला। अब आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। अब आपको कामयाबी शायद उससे भी कोई और चीज़ दिखने लग जाए। अब आपको कामयाबी शायद वो ना दिखे कि जितना ज़्यादा एफर्ट्स पुट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए जो है ना कैरियर अच्छा होगा आपका, और उतना ज़्यादा अब आपकी बातें कुछ संजीदा होने लग जाए। अब लोग शायद आपके पास बैठना उतना पसंद भी ना। अब आपको फील होने लग जाएगा कि वो जिसको कामयाबी सोच के मैं पिछले 12-15 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, लगातार पैसे कमा रहा हूँ, लगातार एसेट्स बनाता जा रहा हूँ, असल तो कामयाबी ये है ही नहीं। अब आप जो है वो लोगों को नसीहतें कुछ और करना शुरू। अब आपके लिए जो कामयाबी होगी वो ये होगी कि सेटल होना, शायद सुकून में कामयाबी चुका दी अच्छे खासे 12-15 साल, अब सुकून में शायद कामयाबी, आप सुकून करने लग जाए, और फिर आपको पता चलेगा कि सुकून में भी कामयाबी। आप नसीहतें करेंगे, आपको पता चलेगा नसीहतों में भी कामयाबी नहीं है। आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर देंगे, आपको पता चलेगा पढ़ाने में भी कामयाबी नहीं है। आप बोलेंगे, आप अपनी एक्सपीरियंस खुल खुल के बयान करेंगे, नहीं है कामयाबी। असल कामयाबी तो ये भी नहीं। अभी हम सक्सेस को देख रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा और बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू। अब वो दोबारा जैसे मैं पहले बता रहा था, जो हमने अभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि कुरान किस किस जगह पे हमको जो है वो नसीहत के तौर पे मिलता है। अब आप जो है बुढ़ापे में जा रहे हैं, अब फेस रिंकल जो है वो भी विजिबल होना शुरू हो। अब आपसे ना उतनी जोश तो खरोश से काम नहीं होता, अब ज़रा घुटने में दर्द रहना भी शुरू हो गया। अब कामयाबी कुछ हद तक समझ आई, जब पूरी अपनी जो ज़िंदगी है ख़त्म होने के करीब होगी। अब आपको वो लोग जो करियर में एक्साइल हो चुके थे, जिनके नाम के साथ एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स और टॉप लेवल मैनेजर्स था, ठीक है, एलीट क्लास में जो थे, अब वो आपको नसीहत बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की
کرتے نظر آئیں گے. جیسے بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ عمر جب کاٹ چکوں گا تب شباب آئے. تو عمر تو اب کٹ گئی ہے، اب اصل آپ کی جو جوانی ہے نا، اب اصل جو پرپس ہے آپ کو وہ سمجھ آئے. اب آپ کو بڑھاپے کے جو لوگ ہیں نا وہ نصیحت مختلف کرتے نظر آئیں گے. آپ نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا یہ چیز بڑی کامنلی ہوتی ہے، ہم سبھی تقریباً فیس کرتے ہیں. ایک وقت تھا جو 70s 80s اور 90s کے بچے ہیں، جو جنریشن 70s 80s اور 90s کی ہے، دے ڈو انڈرسٹینڈ کہ بڑوں کے پاس بیٹھنے سے جو نصیحتیں ملتی تھی وہ بڑی بڑی ایسی ہوتی تھی کہ جنہیں فیل کیا جا سکتا تھا. انہیں سن کے پتہ چلتا تھا کہ بات تو بڑی خوبصورت کر رہے ہیں، اس طرح کی بات کوئی اور کرتا نہیں ہے، ان کی بات میں نا کچھ اپنائیت ہے. جبکہ یہ ہماری اور ان کی زندگیوں کا گیپ جو ہے وہ تقریباً 50 سال سے بھی شاید زیادہ ہو. 30 سال سے تو زیادہ ہی ہوگا، 30 40 45 سال سے تو زیادہ ہی ہوگا، لیکن بڑی اپنائیت بڑے اندر دل کی بات کرتے ہیں. اب آپ کو جو ہے نا بڑے ساری باتیں اسی طریقے سے کرتے نظر آئیں گی، کیونکہ اب جا کے انہیں اپنی زندگیوں میں لائف پرپس انہیں سکسیس اصل جو ہے وہ اس وقت نظر آتی ہے کیا ہے. اور وہ آپ یقین کریں کیا سکسیس ہوتی ہے، وہ وہی باتیں ہوتی ہیں جو بالکل بچپن میں آپ کو بتائی جاتی ہیں یا سم ہاؤ آپ سمجھ لیتے ہیں. بتائی جاتی تو وہ تو خراب ہی ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے انسان کو اسلام کی فطرت میں، ہر انسان کو اسلام کی فطرت پہ پیدا ہے. ہر انسان حقیقت میں تو اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ ان کے جو پری لوڈڈ آتی ہیں نا چیزیں، یہ وہ پری لوڈڈ باتیں یہ آپ کو بزرگ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے اندر سے دل سے جو ہے نا آوازیں نکل رہی ہوتی کہ کتنی خوبصورت اور کتنی سچی بات کر رہا ہے. لیکن پھر آپ جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے اس سٹیج پہ ہوتے ہیں جس سٹیج کو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے، آپ پک نہیں کر پاتے. آپ کہتے ہیں نہیں بزرگوں آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اگر میں 2 سال اور کام کر گیا نا تو یہ گاڑی میرے پاس آ جائے، یا یہ گھر آ جائے، یا یہ جاب ٹائٹل جو ہے نا میں اس میں اس کو لینے میں کامیاب، میری اصل سکسیس جو ہے نا وہ مجھے اس جگہ پہ مل جائے گی، اور وہی سکسیس جو ہے نا میرے لیے اثر ہے. لیکن پھر آپ وہی وقت کے جو ہے وہ لوپ میں پھنسے ہوتے ہیں، اس سٹیپ سے ایک اور درجہ آگے نکلتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے چیزیں ساری اسی راہ پہ اسی ریل پہ شروع ہو جاتی ہیں جس طریقے سے بزرگوں کی گزری ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی زندگی کے ڈفرینٹ فیزز سے گزر کے ہم ایک ہی چیز کو بار بار اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایک ہی چیز ہم سے بار بار اچیو نہیں ہو رہی. سکسیس، وہ کامیابی، اصل فلاح وہ کیا ہے؟ فلاح جو اصل میں ہمیں مل ہی نہیں پاتی. ہر برس تو ہمیں بڑی زیادہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، ہم تو ان میں سے کسی کو بھی عمل میں نہیں لا پاتے. کامیابی ہے کیا پھر؟ مطلب قرآن کسے کامیاب، قرآن کن لوگوں کو کامیاب کرتا ہے؟ کیا وہ دنیا میں رہنے والوں کو ساروں کو کامیاب کہہ دیتا ہے؟ یا پھر وہ اصل کامیابی کا حقدار ہی ان لوگوں کو کہتا ہے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں نا. دیکھیں سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ کیا آپ کو کامیابی اس دنیا میں مل جانی ہے، یا کامیابی تو اس کے بعد والی ہے؟ کوئی کسی کے پاس ریکمنڈیشن کوئی بتانا چاہے گا اس سوال کا جواب؟ کسی کو لگتا ہو کچھ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جلدی جلدی بس بتانا ہے، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ فلو جو ہے وہ نہ ٹوٹ سکے. اگر وہ چیٹ میں لکھتے یا پھر چلے آپ لوگ لکھ دیں، میں کنٹینیو کرتا ہوں تاکہ جو ہے زیادہ ڈیلے ہمارے جو کنورسیشن. تو یہ جو فلاح ہے، جو اصل کامیابی ہے، یہ کیا ہے؟ آپ خود سوچیں. اب کہ اتنی ٹینشن اور اتنی اسٹریس والی باتیں میں نے کی ہیں اتنی دیر میں بیٹھ کے، اور میں نے بڑی چیزوں کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کروانے کی کوشش کی جو ہماری اپنی زندگیوں کا پارٹ ہے، کوئی ایکسٹرا نہیں. میں نے تو ایک دفعہ بھی یہ چیز کوٹ نہیں کی ہے کہ جو ہاں میں نے کینیڈا میں جو ہے دہی کا اویلیبلٹی کے اوپر بات ضرور کی ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کینیڈا میں رہتے ہیں اور آپ کو واقعی دہی چاہیے صبح کے وقت. میں نے تو کوئی ایسی بات، میں نے تو ہم لوگوں کی باتیں کی ہیں جو ہم لوگوں کو سکھائی جاتی ہیں، ہمارے میٹرک اور انٹر اور ہمارے جو ہے یونیورسٹی لیول پہ جن چیزیں کیا جاتی ہیں. ساری پرابلمس ہماری اپنی ہیں. ان ساری پرابلمس کا سلوشن قرآن کے پاس ہے. اس سے الگ پرابلمس کا بھی سلوشن قرآن کے پاس تھا، ہے اور آگے بھی ہوگا. آپ سوچیں یہ کتاب پچھلے 1400 سال سے لوگوں کو رہنمائی کر ہر ایج گروپ کو، ہر جگہ پہ، ہر دور میں اسی نے رہنمائی دی ہے. تو یہ چھوٹی کتاب نہیں ہے، اس کی ذمہ داری باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے لی. دیکھیں پھر کیا اصل سکسیس کو دیکھیں تھوڑا سا کہ ہوتی کیا. اب دیکھیں کہ آپ جتنی مرضی پریشانی میں ہوں، آپ کو ایک چیز ہمیشہ تڑپا کے رکھیں، وہ چیز ہے آپ کا لائف پرپس. آپ 1 منٹ کے لیے نا ذرا اس بات کو سوچیں کہ آپ کی پڑھائی اور آپ کے کھانے پینے کا ذمہ لے لیتا ہوں میں، ٹھیک ہے، اور آپ کی بیسک جو ضروریات ہیں ان کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ میں لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے.
आपको नहीं टेंशन पैसा कहाँ से आएगा, आपको ये भी टेंशन नहीं है पैसा लगेगा कहाँ पे, आपको आपकी पसंद की चीज़ें मिल जाए कि नहीं। अब ज़रा 1 मिनट के लिए सोचें कि आपको चाहिए क्या दुनिया में। खाने की प्रॉब्लम ख़त्म होगी, पैसे आने की प्रॉब्लम ख़त्म होगी, आपको सूट चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको एजुकेशन के लिए चीज़ें चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज़ जो आपकी हैं ना, वो सारों के कर्ज मैं उठा लेता हूँ, वो सारों का जो है ना उन्हें फंड मैं करूँगा। अब ज़रा रियलाइज़ करके देखें आपको असल में चाहिए क्या। ये जिस चीज़ के पीछे आप पिछले 3 साल से लगे हुए हैं, एक डिग्री लेनी है मैंने, या फिर आप पिछले 4 साल से लगे हुए हैं कि मुझे डिग्री ये चाहिए है, इसके बाद मेरे लिए बड़ी आसानी है, या फिर हो सकता है आप जॉब में एक सर्टन टाइटल या पोजीशन तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हो कि नहीं मुझे इस साथ इंक्रीमेंट चाहिए ही, मुझे अपना जॉब टाइटल जो है वो इम्प्रूव करवाना ही है इस साल। आप आपकी तो ये प्रॉब्लम मैंने ख़त्म कर दी है कि ये आप इसके बारे में अभी भी सोचेंगे। मुझे ये लगता है मैंने जितना अभी तक सर्वे किया है, जितने लोगों से मैंने ये सवाल किया, आप लोग इन चीज़ों के बारे में सोचना ख़त्म कर देंगे, आपका माइंड ब्लैंक हो जाए, आप सोच नहीं पाएंगे कि क्या होना चाहिए। आपको लगेगा कि सारी चीज़ें तो पूरी होगी जिसके लिए हम इतनी कोशिशें कर रहे हैं, ये तो मसला ही नहीं था कोई, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। असल लाइफ पर्पस यहाँ से स्टार्ट होता है। जितने भी लाइफ कोचेज़ हैं आप उनको सुनेंगे, आपको वो बातें बड़ी ज़्यादा ज़्यादा करेंगे, लेकिन मैंने आपको बहुत मुख्तसर लिटमस टेस्ट के तौर पे जो है वो बता दिया कि आपका असल जो लाइफ का पर्पस है, आपकी ज़िंदगी का जो असल मकसद है वो यहाँ से शुरू होता है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। और यही चीज़ आपको कुरान बताता है। अल्लाह ताला कहता है मैंने इंसानों और जिन्नों को नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करें। आप ज़रा सोचिए आपको हल्की सी ना इस तरह की सिचुएशन की, ये आइसोलेटेड किस्म की सिचुएशन जो मैंने आपको दी है जिसमें आपके खाने पीने का खर्चा और आपकी तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ जो है उसको मैं फंड करूँगा। थिंक अबाउट इट। इन सारी चीज़ों में आपको मैं अगर हल्की सी हवा मतलब करीब से कोई दूर से कनेक्शन आपको थोड़ा सा भी महसूस भी करवा दूँ ना कि इबादत भी एक चीज़ होती है, आप इबादत पे लग जाएँ। आप छोड़ो बस खाना पूरा हो रहा है, रहने सहने की कोई टेंशन नहीं है, तमाम जो है मॉनेटरी फंड जो है हमारे क्लियर है। अब क्या करें? इबादत, हाँ चलो इबादत बेहतर है। अब आप इबादत पे खलूस दिल से लग जाएँ। तो यही भलाई पर्पस है जिसके बारे में अल्लाह ताला बताते हैं। यही अल्लाह ताला बताते हैं कि मैंने इंसान को ख़ास इस्लाम की फ़ितरत में पैदा किया। आपकी फ़ितरती तौर पे आप ये चीज़ें चाहते हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन जाती हैं और जिसकी वजह से हम जो है वो अपने रियल पर्पस से दूर हो जाते हैं। तो देखिए ये सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करने का और इन बातों को करने का और बताने का और फिर समझाने का और इन सारे पॉइंट्स के यहाँ तक पहुँचने का, तहकीकी लेवल तक पहुँचने का और फिर उनको आपके साथ शेयर करने का, इन सारों का मकसद आखिर था क्या? मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ? मैं क्यों इस पॉइंट को जो है वो बार-बार रिवाइज़ करवा के आपकी ज़िंदगियों के और ज़िंदगी के मराहिल को तय करवाता हुआ आपको ये चीज़ रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ। कि जितने भी मसले हैं, जितनी भी परेशानियाँ आपकी लाइफ में हैं, वो सारी की सारी एग्ज़िस्ट, ऑल ऑफ देम एग्ज़िस्ट। इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है कि जो आप में से हाँ, हो सकता है किसी एक के साथ मसला ना किसी चीज़ का हो, लेकिन दूसरों के साथ बाकी मसाइल तो हैं, आपके साथ भी बाकी मसाइल। इन सारे मसाइल को कवर अप करता है हमारी एक ही किताब। इसको अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने आपके लिए नसीहत बना के आसान कर दी है। इसे आसान कर दी है, इससे जुड़ेंगे तभी आसान होगा। और मैंने आपको जैसे बताया कि ये निज़ाम है बाकायदा। ये निज़ाम को आप निज़ाम की सूरत में नहीं देखेंगे, अगर आप इसको सिर्फ मसाले स्वाब के लिए या फिर जो है वो किसी और थोड़े बहुत पर्पज़ के लिए कि ठीक है वो 1 घंटे में एक पारा पढ़ लिया बैठ के फर और अरबिक में सिर्फ, तो आपको भी ये समझ नहीं आएगा। इसके लिए लाज़मी है कि इसकी ज़ुबान को भी आप सीखें। जब तक आप ज़ुबान नहीं सीखेंगे तब तक आप इसमें इसमें से कुछ भी नहीं अखज़ कर सकते। इट इज़ सेम लाइक कि चाइनीज़ बैठ के आपको 10,000 पाउंड्स के जो है वो बॉन्ड की खबर खुशखबरी सुनाता रहे और आपके लाइक के ठीक है, 10,000 पाउंड्स लाइक के ठीक है, इट्स लाइक दिस। कुरान को उसकी ज़ुबान में समझना आपके लिए उतना ही ज़्यादा अहम है जितना अहम आपको अंग्रेज़ी सीखना है। जितनी मुश्किल से अंग्रेज़ी सीख लिया उतनी मुश्किल से कुरान को भी सीख सकते हो। तो ज़्यादातर इस सक्सेस जो हमारी लाया करती है, इट लाइज विद इन अस, सक्सेस लाइज विद इन अस। कुछ लोगों के लिए सक्सेस जो है वो बड़ी आसान हो जाती है, अचीवेबल हो जाती है, दुनियावी सक्सेस की बात करें उसके लिए जो है मुश्किल हो जाती है। लेकिन कुरान में मैंने जैसे आपको बताया कि 2 तरह की सक्सेस होती है। एक है दुनियावी सक्सेस, अल्लाह ताला जब
بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ سزا کی بات کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پھر حیات الدنیا والآخرت دونوں کی بات کرتے ہیں، حیات الدنیاوی میں اور آخرت دونوں میں۔ پٹائی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ پہلے دنیا میں پڑیں گی آپ کو، ذلیل و خوار ہوئیں گے، اور پھر آخرت کا عذاب تو میں نے تیار رکھا ہوا۔ اسی طریقے سے سکسیس کے لیے بھی جو ہے وہ حیات الدنیاوی بھی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سکسیس دیں گے، اور آخرت میں تو اجر عظیم آپ کے لیے ہوگا۔ لیکن وہ کہاں سے ہے؟ وہ حقیقت میں صرف قرآن سے ہے۔ اب بہت زیادہ چیزیں ہیں جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، جس میں ریئلٹی آف سکسیس اور کس طریقے سے سکسیس کو اچیو کرنا ہے تھرو قرآن، بے شمار جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، ان کو ڈیٹیل میں جو ہے مزید کرتے 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 بہت زیادہ ڈیپ لیول تک بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ہم نا بڑے بیسک لیول پہ آج اس پہلے اسٹیپ کو تو کراس کریں نا، جس پہلے اسٹیپ کے بعد آگے ساری خوشیاں جو ہیں اور ساری جو ہے وہ نعمتیں ہیں ان کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو پہلا اسٹیپ دیکھیں، سب سے پہلے اسٹارٹ میں ہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ نازل فرمایا، اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ کن کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے، تاکہ ہم ہمارے بعد میں آنے والے اور ہم سے تھوڑا سا جو پہلے دور میں گزر چکے ہیں وہ سب کے سب اس سے نصیحت حاصل کریں اس طریقے سے جیسے انہیں کرنی ہے۔ دیکھیں، جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا وحی کی صورت میں، تو یہ ایک خاص مقصد کے لیے وحی باقاعدہ طور پر نازل ہوتی۔ صحابہ کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ نے ایکسٹرا سوال نہیں کرنا، اسکیپٹسزم سے روکا گیا صحابہ کو کہ آپ نے جلد بازی میں سوال ایسے نہیں کرنے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیے تھے، اور بڑی زیادہ چیزیں ہم سے جو ہے وہ مس ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت بھی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بچاتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور خاموش رہتے تو اللہ تعالیٰ کے بڑی جو ہے فضیلتیں اور کرم جو ہے اللہ تعالیٰ کے اور نظام کے بارے میں بڑے ہڈن باتیں جو ہے ہمیں پتہ چل جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کو روکا گیا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، آپ کچھ حد تک سوال کریں گے یا سچویشن اور سینیریو ایسا بنے گا وہاں پہ وہی باقاعدہ نازل کرتی جائے۔ یہ خوبصورتی ہے قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طریقے سے نازل فرمایا کہ جس وقت ضرورت تھی اس وقت آیت نازل ہو جاتی تھی باقاعدہ۔ لیکن ہماری زندگیاں تو ایک مختلف طرز پر ہے نا، ہم تو قرآن کو پہلے جو ہے وہ صورت سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے لیے پہلی صورت کچھ اور ہے، پہلی صورت اصل میں کچھ اور تھی۔ آپ دیکھیں، پہلا تو لفظ عطا کیا گیا تھا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے پہلا جو لفظ عطا کیا گیا تھا وہ اقرا تھا کہ آپ پڑھیے، آپ پڑھیں، آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ چیزوں کو سمجھیں اور اینالائز کریں اور سیکھیں۔ ہمارے لیے جو پہلا لفظ ہے، اب کیونکہ کتاب باقاعدہ کتابی شکل میں موجود ہے تو ہمارے لیے پہلا لفظ ہی الحمدللہ، کتنی خوبصورت چیز ہے۔ اسی طریقے سے قرآن جو ہے نا اپنا میننگ فلی کنوے کرتا ہے۔ کس طریقے سے کنوے کرتا ہے؟ کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس کتاب کو کھولتے ہیں جس نیت سے ہے نا، یہ کتاب اس سے اسی طریقے سے بات کرتی ہے۔ آپ کا اگر دل کر رہا ہے نا کہ بڑی پریشانی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، کل سے ایگزامز ہیں، پڑھائی زیادہ کر نہیں سکے، اس کو جینوئن ریزن تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار تھے لیکن آپ کو ایگزامس کو بھی کلیئر کرنا پڑے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ آپ مصروف تھے، آپ کوئی ایک سرٹن ٹاپکس جو ہے وہ مس کر دیے اپنے سلیبس میں، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ میں آپ کو یہ بیٹ کرتا ہوں، آپ نا قرآن کو ایک دفعہ کھول لیں، بس دل میں نیت کریں اور کھول لیں گے، پھر پڑھنا شروع کر دیں رینڈملی، یو ول سی، یو ول فائنڈ دا آنسر رائٹ ان دیٹ بک۔ آپ کو مل جائے گا وہ جواب وہاں سے کہ آپ کو اب کیا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صبر کی صورت میں ہو سکتا ہے اس صورت میں ہو سکتا ہے کوئی واقعہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوں، اس طریقے سے کسی نے پہلے بھی کیا تھا اور پھر جو ہے نا اس نے اس طریقے سے اپنا فائنڈ آؤٹ وے نکالا اور وہ اس کو جو ہے فلاح مل گئی، اس کو کامیابی ملی۔ تو کنیکشن بلڈ کرنا بڑا لازمی ہے آپ کا قرآن کے ساتھ۔ اگر آپ قرآن کے ساتھ وہ کنیکشن بلڈ نہیں نہ کریں گے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس کتاب کے ساتھ کنیکشن بلڈ کریں، تو پھر مشکلیں، پھر ڈیلیوژنس ہوں گے، پھر کنفیوژن آئے گی آپ، ٹھیک ہے۔ تو کنفیوز نہیں ہونا کسی بھی لحاظ سے، نہ ہی اپنے آپ کو کنفیوز کرنا۔ تو فلاح کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ آپ قرآن پاک کو جب آغاز کرتے ہیں تو پہلی صورت جو ہے سورہ فاتحہ، وہ خوبصورت 7 آیات جس کے بارے میں آگے بھی آ جاتا ہے کہ 7 بار بار دہرائے جانے والی، اس کی تو ایک الگ شان ہے، اس کے اندر تو بہت زیادہ حکمت ہے، لیکن آپ اس سے بھی آگے آ جائیں۔
اب اس سے آگے والی جو یعنی سورہ بقرہ بالکل جہاں سے آغاز ہوتی ہے نا، میں چاہوں گا اس کے بالکل سٹارٹ میں آپ کو نظام سے ریلیٹڈ، جو میں بار بار آپ کو قرآن کو ایسا نظام کے طور پہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں نا، اس سے ریلیٹڈ جب بات کروں تو اس کو بھی کلیئر کر دوں میں تھوڑی سی۔ دیکھیں 13 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا مکہ میں، 13 سال صرف مسلمانوں کو سکھایا گیا، پڑھایا گیا، جہاد انہیں کروایا گیا، قرآن کے ذریعے سے جہاد کا بھی کہا گیا، ان کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا گیا، ان کو یہ چیزیں سکھائی گئیں کہ رحم کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہوتی ہے، انہیں یہ چیزیں سکھائی گئیں، بتائی گئیں، انہیں دہرائی گئیں بار بار کہ قیامت کیا ہے، قیامت کا تصور کیا ہے، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، دوبارہ بھی اٹھنا ہے، جواب دینے ہیں ساری باتوں کے جو آج کریں گے۔ یہ بڑی شارٹ ٹرم لائف ہے، اس کو جو ہے ہم نے بعد میں جا کے اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوگا، یہ ساری چیزیں سکھائی کہ صحابہ کو۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب حکم آ گیا کہ اب آپ مدینہ میں ہجرت کریں۔ اب جب مدینہ میں گئے نا تو مدینہ میں چیزیں مختلف تھیں، ہمیں کچھ حد تک چیزیں پتہ چلتی ہیں سیرت کی کتابوں سے یا جغرافی سے ہمیں پتہ چلتا ہے یا پھر ہمیں جو ہے وہ ہسٹری سے پتہ چلتا ہے۔ تو مدینہ میں اس وقت بڑی ڈفرینٹ قسم کی چیزیں تھیں۔ مدینہ تو باقاعدہ طور پہ ایک اسٹیٹ تھی، مدینہ تو آپ کا یورپ تھا، ویسٹرن ٹاپ ویسٹرن کلچر آپ کا، اسکینڈینیوین کنٹریز تھی، وہ تو جرمنی تھا اس وقت۔ مدینہ میں تو رولس اینڈ ریگولیشنز تھی، مدینہ میں تو پالیسیز چلتی تھی۔ مکہ سے جو مدینہ میں گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کے، تو مدینہ واز لائک نیو یارک، مدینہ واز لائک شکاگو، ٹھیک ہے؟ اس میں تو اسکائی اسکیپر نہیں تھے زیادہ سے زیادہ، پالیسیز تو اس کی ٹاپ لیول کی تھی۔ اب دیکھیں کہ وہاں پہ اب وقت تھا کہ جب نظام قائم کیا جائے۔ مدینہ میں جتنی صورتیں نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، مدینہ کی صورتیں از آل اباؤٹ لاز اینڈ کانسٹیٹیوشنز، وائل مکی صورتیں جو ہیں they are all about دین اور ایمان اور اس طرح کی آخرت کے اوپر ایمان اور باقی ملائکہ اور اس طرح کی چیزیں، یعنی وہ سارے کانسیپٹ جس کے بارے میں آپ کا انر سیلف جو ہے وہ کوشچن کرتا ہے، وہ ساری وہاں پہ ہے۔ اور نظام کو باقاعدہ طور پہ جو امپلیمنٹ کرنا ہے دیٹ از آل ان مدنی صورت۔ اب مدینہ کی سب سے پہلی صورت نازل ہو رہی ہے، اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد سورہ بقرہ پھر فوراً نازل ہوئی۔ اب سورہ بقرہ نازل ہوتی ہے، اور اس سے پہلے آپ کو نا وہ میں نے حضرت سلمان فارسی کا پڑھا تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے اسلام قبول کیا، تو ہی واز لائک کہ فارس سے وہ آئے تھے، پہلے انہوں نے کرسچینٹی اڈاپٹ کی، اور اس کے بعد جو ہے کرسچینٹی کے بعد انہوں نے باقاعدہ اسلام کے، وہ نا مدینہ میں تھے اور انہیں پتہ چلا کہ وہ شخص آ رہے ہیں یہاں پہ جو محمد جن کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب وہ تو حق کی تلاش میں تھے، تو ہی واز لائک کائنڈ آف کیوریس۔ اب مقصد اصل میں ان کی کیوریوسٹی کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، مقصد اصل میں یہ ہے کہ وہ جس کے پاس کام کر رہے تھے ان کو ڈسکس کرنا۔ وہاں پہ تو یہودی بات تھے، اور یہودی ور لائک دا لیجسلیشن میکرز، they were like the people who were leading, they were like the FATF، ان کی تو باقاعدہ لسٹیں تھیں، ان کے تو سٹینڈرڈز تھے، پروسیجرز تھے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے ہیں تو ان کا سوال ان کا ایمان لانے کے اوپر باتیں اتنی نہیں تھی جتنا ان کی لیجسلیشن کے اوپر تھا۔ ان کا تو سٹینڈرڈ تو ہماری یہ ہے، آپ کس دین کی بات کرنے آئے ہیں یہاں پہ؟ ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ نبی ہیں یا ہوں گے، آپ پہلے یہ باتیں تو کلیئر کریں کہ آپ ہمارے کانسیپٹ کے مطابق، ہماری پالیسیز کے مطابق یہاں پہ پاؤں جما بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہاں پہ دیکھیں قرآن نے کتنا خوبصورت جواب دیا، ان کی بڑے پیارے سٹینڈرڈز تھے، بڑے پیارے پروسیجرز تھے، بڑے بڑے خوبصورت قسم کے ان کے سوال تھے۔ مدینہ میں باغات کے اونرز تھے، وہ ٹاپ کے، جیسے آپ کو کہتے ہیں نا کہ لیڈ کلاس جو تھی وہ ان کے پاس تھی۔ جیسے اس وقت ہماری پوری ورلڈ کا جو گلوبل ویلتھ ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ رائل فیملیز جو ہیں وہ سنبھال رہی ہیں، انہیں کچھ خاص نام سے پڑھا جاتا ہے۔ دوز آر دا ٹوٹل فیملیز، 7 سے 8 قسم کی 8 فیملیز ہیں جن کے پاس دنیا کی ٹوٹل ویلتھ، وہ بھی اسی طریقے سے سارا معاملہ چل رہا تھا۔ اور بات تھی اب نظام کی، پہلے سکھایا گیا تھا صرف ایمان، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا بڑے ڈیفرنٹ انداز سے۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا الف لام میم۔ اب یہ سٹینڈرڈ آ گیا، اب انہیں کہا گیا کہ آپ اس سٹینڈرڈ کو ذرا پڑھیں، اس کو ذرا اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو لسٹ آپ کے پاس ہے اپنی FATF کے سٹینڈرڈز، اس کے مطابق تو ہمارا دین نہیں کبھی بھی ان چیزوں پہ اتر سکتا ہے جس طریقے سے آپ مدینہ میں نارملی چلا رہے ہیں۔ یہ ذرا ان سٹینڈرڈز کو بھی تو دیکھیں۔
اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن جو ہے نا باقاعدہ نظام کے طور پر، اس نظام کے اگینسٹ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ لانا تو یہودیوں نے بعد کی بات تھی نا، وہ تو بعد میں آتے، وہ تو لا ہی نہیں ماننے کے لیے تیار تھے، اور لا اتنا خوبصورت آیا آج تک اس کا کوئی معنی نہیں ڈھونڈ سکا، خاموش ہو گئے. انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ نظام کچھ اور ہے، اس نظام کے آگے ہم نہیں چل سکتے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ آغاز کیا. آپ جو ہمارے لیے جو قرآن کتابی فارم میں اویلیبل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں انہیں وہ اسی طریقے سے کوٹ کریں گے بالکل سادہ الفاظ میں مسلمانوں کے لیے جو پہلی دفعہ قرآن شاید پڑھا ہو. آپ لوگ بھی آج پہلی دفعہ پہلے بھی پڑھا ہوگا الحمدللہ، لیکن کوشش کیجیے گا آج ذرا اس انداز سے پڑھنے کی تھوڑی سی کوشش کریں کہ آپ نے اس سے نا اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں نصیحت نکالنی ہے، زبردستی نکالنی ہے. نہیں بھی نکلے گی نا، وہ جیسے کمپریہنشنز ہوتے ہیں نا ہمارے، انگلش میں بھی ہوتے تھے، اردو میں بھی ہوتے تھے. کمپریہنشنز میں ہمیں صرف پیراگراف دے دیا جاتا تھا، سوال دے دیا جاتا تھا، زبردستی اس میں سے جواب نکالنے ہوتے تھے، نہیں بھی کوئی ملتا تھا نا ورڈ ٹو ورڈ بنا کے نکالتے تھے. یہ قرآن بھی اسی طریقے سے ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بے شک نازل کی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ متقی ہیں، ھدی للمتقین جو تقوی اختیار کرتے ہیں، دوز ہو آر پرہیزگار. تقوی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. تقوی از کانشیسنس. کانشیسنس مطلب کہ آپ کو جو ہے بازار جانا ہے اینڈ یو آر کانشیس مینس کہ یو آر آل اویئر ود یور سراؤنڈنگس. آپ کو میں اگر کہتا ہوں کہ آپ بڑے متقی ہو کے بڑے تقوی کے مطابق آپ جو ہے نا ایک لکیر کھینچیں اور آپ اس لکیر کو بڑے ہی کانشیسنس کے ساتھ جو ہے کھینچیں، ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو ڈرا اسٹریٹ لائن. تو آپ اپنی ساری کانشیس کو استعمال کریں گے. آپ کوشش کریں گے کہ جتنی مرضی ارد گرد کے ماحول میں آپ پنکھے کی آواز کو بھی اگنور کرنے لگیں اور بڑے تفصیل سے جو ہے نا وہ لکیر کھینچیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کانشیس رہنے والے ہیں، وہ لوگ کہ جو متقی ہیں، جو کانشیس رہتے ہیں ہر وقت. انہیں پتہ ہے اویئر، دے آر اویئر آف دیئر سراؤنڈنگس. انہیں پتہ ہے کہ ان کے سراؤنڈنگس میں کیا ہو رہا ہے، انہیں پتہ ہے کہ وہ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ ماحول کیسا ہوگا، دے نو کہ کس طریقے سے ماحول، کس طرح کے ماحول سے وہ نکل کے جا رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو کہ متقی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ وہ کھانے لگے ہیں تو وہ کھانا کس طریقے سے ہوگا، وہ سوال کرنے والے ان چیزوں کے اوپر بیسک، وہ کانشیس کو ایکٹیو رکھنے والے. آپ کو پتہ ہے آپ کی کانشیس ان ایکٹیو ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں، کوئی یا خواتین کو بھی زیادہ پتہ ہوگی، جب آپ کچن ورک اپنا سیکھتے ہیں، اب موٹر سائیکل چلانے والوں کو کیا ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ جب چلائیں گے نا تو بہت زیادہ ایکٹیو ہو کے انہیں پتہ ہے کہ کس وقت پہ گیئر جو ہے وہ ہم نے اپ کرنا ہے، کس وقت گیئر ڈاؤن کرنا ہے، انہیں پتہ ہے کہ کس وقت جو ہے ہمیں کلچ کو جو ہے وہ پریس کرنا ہے، کس وقت اسے ریلیز کرنا ہے، بڑے اتحاد سے اور بڑا ہی اندازہ رکھتے ہیں لائنوں کا. اسی طریقے سے خواتین جب کھانا نیا نیا بنانا شروع کرتی ہیں نا تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نا مشکل چیز ہے، بڑا گن گن کے نمک ڈالیں گی اور بڑا ہی تہذیب کے ساتھ وہ مسالے ڈالیں گی. چلے سٹارٹ تو اس طریقے سے کر لیا، اب آپ کی کانشیسنس نے ٹرین ہو جاتی ہے. اب آپ آگے ہفتے بعد، سال بعد، اب تو موٹر سائیکل والے کو بھی کوئی فکر نہیں ہوتی، بس ایک دفعہ کک کیا اس نے، انجن سٹارٹ اور وہ گیا، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ جا رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے لائن کون سی ہے، نہ پتہ ہے گیئر اپ کرنا لو، اس کی کانشیسنس ٹرین ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے خواتین ایک سال بیکنگ یا کوکنگ کرنے کے بعد ان کی کانشیسنس ٹرین، دے نو کہ کتنا نمک ڈالنا ہے، دے نو کہ کتنے مسالے ڈالنے ہیں، یہ کانشیس ٹرین ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کانشیس ہوتے ہیں، جو اپنی کانشیسنس کو اس طریقے سے ٹرین نہیں ہونے دیتے، وہ بار بار حالات کا جائزہ لینے والے ہوتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ چیز تو پہلے ایسے نہیں ہو رہی تھی، اب کیوں ایسے ہونے لگی، پہلے تو کوئی بھی نہیں باتیں کرتا تھا ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی، اب کیوں کر رہے ہیں. یہ ہدایت ان لوگوں کی آپ کے لیے بڑا اہم ہے کہ اس بات کو سمجھیں. اس میں سے ہدایت نکالنی ہے آج آپ نے، تو آپ نے ہدایت اسی شرط پہ نکالنی کہ آپ متقی ہیں، آپ آل اویئر ہیں اپنی سراؤنڈنگ سے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال آپ کی برتھ ڈے پہ کیا ہوا تھا، اس سال آپ کی برتھ ڈے پہ کس طریقے سے سیلیبریٹ کی، آپ کو یہ چیز یاد ہے. لیکن کیا آپ کو یہ یاد ہے کہ پچھلے سال آپ کی برتھ ڈے کے اوپر جو ہے چیزیں کس طریقے سے مینیج کی گئی تھی، اور اس سال آپ کی برتھ ڈے پہ کس طریقے سے چیزیں میں، کون لوگ تھے وہ جو آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ تھے اس دفعہ نہیں ہے، کس وجہ سے الگ ہوئے. یہ کانشیسنس ہے، اس کو آپ نے باقاعدہ طور پہ ایکٹیو رکھنا، پھر آپ اس میں سے ہدایت نکال سکتے. اب پہلی چیز تو آپ کو سمجھ لگی کہ پہلا چیز جو آپ کے لیے چاہیے ہے دیٹ از ہدایت، ہدایت کہہ رہا ہوں، دیٹ از یور کانشیسنس. آپ کی ایکٹیو ہونا سب سے زیادہ اہم ہے. سب سے پہلا آپ کا جو سکسیس کی طرف پہلا سٹیپ ہے دیٹ از یو آر کانشیس. ہمیں جو ہے ابھی
منیب نے جوائن کیا ہے، اور آئی بلیو کہ آپ لوگ سفر کر رہے ہوں گے ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل ایشوز. مائکرو فون اپنے جو ہے وہ بند رکھا کریں انشاءاللہ. اس کے ساتھ جو ہے کہ باقی چیزیں آف دا ٹریک نہیں جائیں گی، جیسے ابھی میں تھوڑا سا ہو گیا. خیر ہم بات کر رہے تھے ان چیزوں کی جو کہ آپ کی سکسیس کے لیے اہم ہے، اور ہم نے پہلا سٹیپ قرآن میں سے نکالا ہے، دیٹ از یو ہیو ٹو بی کانشیس. اگلی چیز اللہ زین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. تین اور چیزیں آپ کو پتہ چل گئی. کیا چیز؟ غیب پہ ایمان. اب آپ کانشیس ہے نا، تو اب آپ کے سب سے پہلا ذہن میں یہ خیال آئے گا، اچھا جی if there is action there must be reaction. تو وہ ذرا ایکشن اور ریئیکشن والے پارٹ کون کون سے پلے ہو رہے ہیں. اچھا لکھا جا رہا ہے ہمارے کو یہاں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس طرح کے سوال آپ کے ذہن میں اٹھیں گے، فوراً اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. سب سے پہلے آپ دیکھیں قرآن آپ پڑھنا شروع کریں، آپ کے اوپر سب سے پہلے ایمان کے لیے شرط کیا لگائی گئی؟ آپ نے غیب پہ ایمان لانا. اللہ زین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پہ. پھر کہا گیا ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے، صلاۃ قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم ان کو رزق دیتے ہیں اس میں سے نفاق ہوتے ہیں خرچ کرنا، اس میں سے پھر وہ خرچ بھی کرتے ہیں. تو چار چیزیں تو آپ کی اکٹھی ہو گئی یہاں سے. والذین بما انزل والذین کیا تھا میں پک نہیں کیا. اچھا میں آپ کو ویسے مفہوم میں بتا دیتا ہوں، عربک میں تھوڑا سا میں مس کر گیا. وہ لوگ کہ جو اس سے قبل والے، یعنی کہ جو نازل کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ان سے پہلے جو ان سے پہلے پہلوں پہ نازل کیا گیا تھا، ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں. تو وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ ان چیزوں کے اوپر بھی ایمان لانا. میرے خیال سے نا مجھے قرآن کھول لینا چاہیے. تھوڑا سا میرا جو ہے نا وہ تھوڑا سا میں مس کر گیا، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. ویسے آیتیں میں نارملی مس تو نہیں کرتا ہوں، لیکن اچانک سے وہ نا سم ٹائم glitch happens out of nowhere. So these are all part of someone's delivery. As it gets available تو ہم وہاں سے دیکھ لیتے ہیں. الذین بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. دیکھیں یاد آ گیا مجھے، لیکن it's better to have Quran right in front of you. تو وہ لوگ جو کہ ان چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل کیا گیا تھا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا تھا، اور ان سے پہلوں پہ نازل کیا گیا تھا، اور یقین رکھتے ہیں آخرت پہ. تو جب آپ کو یہ چیز سمجھ لگ گئی، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، اور آپ کو یہ چیز کے بالکل اندازہ ہو گیا کہ اب آپ نے ان تین چیزوں کے اوپر تو عمل کرنا ہے، تو سب سے پہلے اگر تو آپ عقل والے ہوں گے نا، تو آپ بات کریں گے یہ جو ہمارے علاقے میں تھوڑی سی دور کر کے رہتے ہیں، پھر ان کا ساروں کا کیا؟ غائب پہ ایمان، رزق میں سے خرچ کرنا ہے، اور جو ہے وہ نماز قائم کرنی ہے. یہ تو چیزیں سمجھ آ گئی. لیکن ان لوگوں کے بارے میں کیا کہ جو لوگ کرسچینٹی سے تعلق، جو بدھسٹ ہیں، یا پھر جو یہودی ہیں، ان کے بارے میں وہ بھی تو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں. ان کے بارے میں آخر کیا؟ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے اوپر جو ان سے پہلے نازل کیا گیا تھا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ان کے اوپر نازل کیا گیا اور جو نازل کیا گیا تھا ان سے پہلے والوں کے اوپر. یعنی کہ اس والے پہ تو ہم پہ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک نازل کیا، اور احادیث ہمیں بعد میں ملی. تو قرآن پہ اور قرآن سے پچھلی کتابوں پہ، اور جو ان کے اوپر نازل ان کے لیے بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان نبیوں کو بھی مانتے ہیں کہ جو ان سے پہلے تھے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہونے پہ وہ اس چیز کے خلاف ہو جائے کہ نہیں there wasn't any Jesus Christ، یا پھر وہ موسیس کے بارے میں کہنا شروع کرے میں تو نہیں موسیس کو مانتا، ہم تو سب نبی اپنے کو مانتے. نہیں، شرط لگا دی گئی ہے کہ یہ بھی آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ ان کو بھی مانیں جو آپ سے پہلے نازل کیے، آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی چیزیں. لیکن اس آگے قرآن میں مزید آگے جا کے جو ہے نا وہ اس کے باقاعدہ اسکیما ایک ڈائی مل جاتی ہے آپ کو، جس ڈائی کے تھرو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں سے کن کن چیزوں پہ ایمان لانا. ساری چیزوں پہ نہیں لانا. قرآن باقاعدہ اپنے آپ کو الفرقان بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں تصدیق کرنے والوں پچھلے کی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا، ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے نا والد کا نام وہ ان کے چچا کے طور پہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو قرآن باقاعدہ ان کا نام لے کے بتاتا ہے کہ یہ نام ہے ان کا. کتنی خوبصورت بات ہے، اور بتاتے ہیں کہ یہ ان کے باپ تھے. جبکہ کرسچینٹی میں جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ ان کے چچا تھے.
جن کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو ایمان کے پڑھانے کے ان کے وہ اصل باپ نہیں تھے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ ان کے اصل باپ ہی تھے۔ تو ان تمام نبیوں پہ، ان کی تمام نبیوں کی جو کتابیں تھیں ان کے اوپر بھی آپ نے ایمان لانا ہے، یعنی کہ ماننا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ان کے لیے بھی کتابیں نازل ہوئی تھی، کیونکہ قرآن بھی آگے انہیں چیزوں کے بارے میں، لیکن ان پہ اس طریقے سے ایمان نہیں لانا جس طریقے سے قرآن کے اوپر آپ نے لانا۔ آپ کو ہو سکتا ہے کچھ ریسرچ ٹاپکس وہاں پہ مل جائیں، کچھ ہو سکتا ہے آپ کو اور چیزیں وہاں پہ مل جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نالج کو براڈ اسپیکٹرم پہ لے جانے کے لیے کچھ ایک آدھا پوائنٹ آپ کو مل جائے، جیسے ہمارے عمومی طور پہ علماء جو ہے وہ بہت سی چیزیں بائبل سے ڈائریکٹ لے لیتے ہیں، بہت سی چیزیں وہ جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے لے رہے ہوتے ہیں، تو تورات سے لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ تر لیکن ان کا مین اسکیما یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی ڈائر میں جتنی چیزیں فال کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ انٹرسیکشن والا آپ کو یاد ہوگا میتھمیٹکس میں، تو انٹرسیکشن والا رول جو ہے نا اپلائی کیا جاتا ہے، جو چیز میچ کرتی ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہے، جو بالکل میچ نہیں کرتی بالکل چھوڑ دیں۔ یونین والا حساب نہیں ہوتا کہ اس کو ملا کے استعمال کر لے جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان چیزوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان سے پچھلی والوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور انہیں پکا پتہ ہے کہ آخرت آنی ہے۔ دیکھیں یہ ایمان کی بڑی اہمیت والی چیز ہے کہ آپ آخرت کے اوپر یقین رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک جو ہے آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ کتنے ہمارے پاس پوائنٹ ہو گئے۔ ہم نے سٹارٹ کیا تھا بالکل فرام دا سٹارٹ، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ کانشیسنس از امپورٹنٹ، پھر ہمیں پتہ چلا کہ گیپ پہ ایمان جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، پھر ہمیں پتہ چلا تیسری چیز دیٹ واز اباؤٹ صلاح، نماز ہمارے لیے بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ چوتھی چیز ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں جو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو چیزیں ہمیں رزق کے طور پہ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک چیز ہوتا ہے مال کے طور پہ آپ کو انفال، ٹھیک ہے، وہ مال جو آپ کو مل جائے یا وہ چیزیں جو آپ کو مل جائے، یہ میراث جو ہے وہ آپ کی وراثت جو ہے وہ آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ڈفرینٹ ہیں جو کہ آپ کو ملتا ہے۔ رزقناہم یوقنون ینفقون، رزق سے مراد یہ ہے کہ وہ جو رزق کے طور پہ آپ کو ملے، یعنی کہ آپ کو جو چیزیں آپ کے اپنے خرچ کر جس کے اوپر آپ کو حق، آپ فیل کر رہے ہوتے کہ اس پہ میرا حق ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے، یہ میری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہے کہ آپ کو کسی نے دے دی، مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب جو ہے آج آپ کے لیے، آپ سب کے لیے جو ہے چاکلیٹس لے کے آتے ہیں، اور پھر وہ چاکلیٹ آپ کے لیے بھی لے کے آتے ہیں، وہ آپ کا رزق تو ہے، لیکن وہ آپ نے خود نہیں کمایا ہوا، اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹس نہیں پٹ کرنی پڑے۔ لیکن آپ ایک چیز ہے کہ آپ جاب کرتے ہیں یا پھر آپ ایکسٹرا ٹائم لگا کے جو ہے اوور ٹائم لگا کے آپ کچھ پیسے کماتے ہیں، اپنی پسند کی کوئی چیز لینے کے، آپ اپنے لیے کوئی چاکلیٹ لیتے ہیں، تب وہ آپ کو فیل دے گا کہ یہ رزق ہے میرا، یہ میں نے خود کمایا ہے۔ اس رزق میں سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک آپ خرچ نہیں کرتے تب تک آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رزق والا فیکٹر بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ ہوں گے چار چیزیں مکمل۔ اس کے بعد وہ چیزیں جو کہ پچھلے والوں پہ نازل کی گئی، جو ہم پہ نازل کی گئی، دیٹ از نمبر 5، دیٹ از نمبر 6 از کہ جو پچھلے والوں پہ نازل کی گئی، یا ان کو مکس بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جو چیزیں جو ہم پہ نازل کی گئی اور جو پچھلے والوں پہ نازل کی گئی دونوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور 6 یا 7 میرے خیال سے 6 کر لینا چاہیے دونوں کو مکس کر کے، 6 از کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ 6 کی 6 چیزیں جو ہے نا ان کی چیک لسٹ بنا لیں، اور ان چیک لسٹ کو نا ایک ایک کر کے پوری کرنا شروع کر دیں کہ آپ ان ساری چیزوں میں کس کس جگہ پہ فال کرتے ہیں، کیا آپ کو کسی چیز پہ ایمان کم تو نہیں ہے؟ کیونکہ جو اس کے بعد میں آپ کو آیت مزید بتانے والا ہوں، that clarifies the whole concept of success whenever you start as your successful journey with Quran as your first step۔ پہلا سٹیپ کے طور پہ آپ کی قرآن کے ساتھ جرنی میں آپ کی سکسیس کو اس چیز یہاں پہ ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ ابھی میں نے سورہ بقرہ کی کوئی مزید، ابھی پہلا رکوع تک نہیں ختم ہوا، ابھی بالکل ہم سٹارٹ پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت پہ اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ یہ فلاح وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم بڑی دیر سے بات کر رہے ہیں، کچھ سوالات بھی ہمارے پاس ہیں ہم وہ بھی لیں گے۔ یہ فلاح وہ چیز ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر ہم بڑی دیر سے بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ فلاح کا پہلا سٹیپ ہے جو ہمیں ایمان کے درجے پہ لازمی ہے، بہت زیادہ لازمی ہے کہ ہم اس درجے تک پہنچیں اپنی ان چیک لسٹ کو پورا کر کے۔ اور جب ہم ان چیک لسٹ کو پورا کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے، یہی لوگ وہ ہیں کہ جن کو میں نے ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو مفلح ہوں گے، وہی لوگ، یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، یعنی کہ جو کامیابی پائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ پہلا سٹیپ ہے جو ہمیں قرآن کو سب سے پہلے نظام کے طور پہ دیکھنا شروع کرنا ہے۔ دوسری بات ہم نے جو ڈسکس کی تھی دیٹ واز کہ ہمیں قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، صرف عربی تک نہیں رہنا، ہمیں اس کا باقاعدہ میننگ سمجھ آنا چاہیے ہماری تک۔
یا تو ہم اس کو اردو ٹرانسلیٹڈ میں پڑھنا شروع کر دیں. سیکنڈ تھنگ وڈ بی کہ ہم باقاعدہ عربی سیکھ لیں جیسے ہم نے انگریزی سیکھی, تاکہ انگریزی کانٹینٹ پڑھ سکیں. عربی کانٹینٹ سیکھنے کے لیے ہم عربی سیکھ لیں. عربی سیکھنے کے بعد ہم قرآن کو پڑھنا شروع کریں. دیٹ از سیکنڈ اسٹیپ. تیسری چیز ہم نے دیکھی کہ کس طریقے سے ہماری زندگی کے مختلف مراحل میں قرآن فل اپ کرتا جاتا ہے چیزوں کو, اور اگر ہم ان چیزوں پہ نہیں قرآن کو لے کے آتے تو نصیحتیں پھر گھوم پھر کے واپس قرآن کی طرف, انہی تعلیمات کی طرف آ جاتی ہیں جو قرآنی تعلیمات ہیں. اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے, کیونکہ فطرت ہماری انٹرنل فطرت از ڈیمانڈس کہ ہم جو ہے نا چیزوں کو اسی طریقے سے فالو کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. یہ ہماری اندرونی فطرت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے, ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے دور نہیں جا سکتے. پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پہلا سٹیپ جو آپ کو ان ساری اپنی زندگی کے مراحل کے اندر بار بار فالو کرنا ہے, اور ہر لیول پہ اسٹارٹنگ فرام یور ٹین ایج ٹل یور اڈلٹہڈ, اور اڈلٹہڈ کی میچورٹی والی لائف آپ کی آ جاتی ہے. میچورٹی کے بعد آپ کی میرٹل لائف آ جاتی ہے. میرٹل کے بعد جو ہے آپ کی جو ہے وہ مزید بڑھاپے میں آپ چلے ایلڈرلی لائف کے اندر چلے جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کے لیے جو آپ کو بنیادی چیک لسٹ چاہیے, ابھی آگے مزید چیزیں کو نہیں ہم نے دیکھا, لیکن جو بنیادی چیک لسٹ چاہیے دیٹ واز فرام دا ویری بگننگ آف قرآن. کوئی ہم نے مزید اندر جا کے چیزیں نہیں دیکھی کہ اور کیا کیا چیزیں سورہ مومنین میں کیا ہے, یا پھر جو ہے سورہ کہف میں کس طریقے کی چیزیں بتائی, یا قیامت کے بارے میں جو سورہ قیامہ میں چیزیں بتائی, سورہ غاشیہ میں جو سورہ واقعہ میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ کیا تھی. ہم نے تو ان میں سے ابھی کوئی بھی چیز نہیں دیکھی. ہم نے تو صرف پہلی چیزیں قرآن میں سے نکالی, اور قرآن خود ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ فلاح کے لیے اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کو حقیقی کامیابی کے لیے, دنیا اور آخرت دونوں کی حقیقی کامیابی کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں, تو پھر یہ چیک لسٹ ہے, اس کو فلفل کریں. آپ ایٹ لیسٹ اس اسکیما میں آنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیے اگر آپ ایم ڈی کیٹ پڑھتے بھی نہیں نا, تو آپ کبھی زندگی میں میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. آپ کو ایٹ لیسٹ میڈ کیٹ کو کلیئر تو کرنا پڑتا ہے نا, اٹیمپٹ تو کرنا پڑتا ہے نا. یہ کنڈیشن ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم میڈ کیٹ یا ایڈ کیٹ جو ہے اس کو نہیں کلیئر کریں گے, ٹھیک ہے, ہم انجینئرنگ یا میڈیکل میں ایڈمیشن ہی نہیں لے سکتے. ہمارے جتنے مرضی اچھے گریڈ ہوں, لوگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہمیں کنسیڈر ہی نہیں کرے گا. اسٹینڈرڈ کہے گا کہ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ اس کے کچھ نہ کچھ نمبر ہونے چاہیے, پھر ہم آپ کے ایڈمیشن کو کنسیڈر کریں گے. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ چیزیں ہمارے میڈ کیٹ کی طرح, ٹھیک ہے. یہ چیزیں جب تک ہم کلیئر نہیں کریں گے اپنی زندگیوں میں, تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کنسیڈر بھی نہیں کریں گے کہ یہ مسلمان بھی تھا. ہم تو یہاں پہ بڑے جو ہے وہ بڑا فینانتھروپسٹ قسم کے انسان بن کے جائیں. ڈیلی کی چیریٹیز ہو رہی ہیں, مہینے میں ہماری سیلری میں سے, ہمارے پاکٹ منی میں سے باقاعدہ طور پہ جو ہے چیزیں چیریٹی میں جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ وونٹ کنسیڈر. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, آپ ٹاپر بھی ہوں گے نا, اگر آپ میڈ کیٹ کلیئر نہیں کریں گے, آپ میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. یہ تو ہمارے سادہ بنیادی چیز ہے جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. تو آخرت کے لیے ہم نے اسی طریقے سے قرآنی ٹیچنگز کو اگر ہم بالکل آنر نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ وونٹ کنسیڈر اس کہ یہ اچھا مسلمان کے فہرست میں بھی سے کھڑا کریں. یو وونٹ ایون اپیئر ان دی لسٹ آف مسلمس. آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے وہ کسی دوسری ٹائپ میں چلے جائیں, جیسے آرٹس میں جا سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اگر آپ میڈیکل, آپ انجینئرنگ کے لیے بھی آپ کو وہ انجینئرنگ کا جو ہے کیٹ کا ایگزام دینا پڑتا ہے, یا پھر جو ہے آپ سوشل سائنسز میں جا سکتے, بی اے کر لیں, ٹھیک ہے, 1000-1200 نمبر لے کے پورے اب آپ جو ہے نا وہ بی اے کر لیں. کیسا آپ کو فیل ہوگا؟ آپ کی خواہش تھی کہ آپ مومنین میں سے ہوتے. آپ میڈ کیٹ آپ کا ایٹ لیسٹ آپ اپیئرنس ہوتی ہے ایک دفعہ, باقی تو آپ کی اپنی محنت تھی. وہ محنت کے لیے آپ کو سب سے پہلے قرآن کو اپنی زندگی میں اسی طریقے سے ایڈ اپ کرنا پڑے گا جس طریقے سے آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے, جس طریقے سے آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے. جیسے ہر نصیحت اس سے پوچھتے ہیں, جسے ہر چیز کے بارے میں اس سے ڈسکس کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں, سنتے ہیں اس کی, اسی طریقے سے آپ کو قرآن کے ساتھ دوستی کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اس کے بعد اور کوئی نقصان نہیں آنا, کوئی ایسی چیز نہیں آنی جو ہمیں رہنمائی دے سکے, اور یہ زندہ کتاب ہے. جدا ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہے, I have experienced it when you said when I was stressed I open Quran and read ayat randomly and literally I get my answers to my problems. Definitely it happens, Rida. It happens اسی طریقے سے. Every time you do it, it happens likewise. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آیت پڑھیں اور آپ کو لگے کہ پتہ نہیں میں شاید کچھ اور چیز پڑھ رہی ہوں اور میری پریشانیاں تو کچھ اور ہی ہیں. ایسا کبھی فیل نہیں ہے. You will always get your answers from Quran جب بھی آپ نیت سے اس کو کھول کے پڑھنا شروع کریں, اور تھوڑا سا ایٹ لیسٹ سمجھ کے پڑھنا شروع کریں.
فرام دس سیشن آئی ایم اپ ٹو دا کنکلوڈنگ ریمارکس اینڈ آئی وانٹ کہ اگر آپ لوگوں کے سوال ہیں کچھ آپ چیٹ باکس میں لکھنا چاہتے ہیں اینی باڈی وانٹس ٹو شیئر سم تھنگ اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو اینی تھنگ، تو کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہے اگر آپ کچھ بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اف یو گائز ہیو اینی تھنگ تو آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. اگر آپ مائکرو فون کو جو ہے وہ انمیوٹ کر کے بولنا چاہتے ہیں، یو گائز کین آلسو کنٹریبیوٹ ان دیٹ. آئی ول ریپ مائی سیشن ہیئر اینڈ آئی وانٹ یو گائز ٹو لیٹ دا قرآن میک یور لائف اسٹائل. ٹھیک ہے، قرآن چاہتا ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل بنے، آپ بھی اس کو بننے کی اجازت دیں. بیچ میں جو باقی باتیں آ جاتی ہیں ان کو تھوڑا سا ان پرائرٹائز کر دیں، تھوڑا سا لیس پرائرٹی دیں. لیٹ دا قرآن لیڈ یور لائف، لیٹ اٹ ایٹ لیسٹ فار ونس. میں بھی 2 سال کے لیے کنسیڈر کر لیں کہ 2 سال میں قرآن میں سے صرف ہدایت ہوں گا، یا میں 2 سال قرآن میں سے ہدایت ہوں گا، تو آپ کی جو ہے زندگی بالکل مختلف قسم کی آپ فیل کرنا شروع کر دیں گے. آپ اصل سکسیس کا میننگ جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کر دیں. آپ کو شاید پھر سکسیس کے لیے نا بل گیٹس نہیں بننا پڑے گا، آپ کے لیے وہ مونک زیادہ بہتر نظر آ رہے ہوں گے جن کے پاس بل گیٹس جیسے لوگ جو ہے وہ لائف کوچنگ کے لیے جاتے ہیں. یو گائز مسٹ ہیو ہرڈ آف دیٹ کنسیپٹ کہ جتنے بھی آپ کے پاس بلینئرز ہیں آل آف دیم وینٹ کہاں پہ، کہاں سے جا کے وہ اپنی انسپائریشن لے رہے ہوتے ہیں. اسلام کے تو قریب بھی نہیں وہ آتے نا، وہ پھر بدھسٹ مونکس کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تھائی لینڈ کے مونکس کہاں پہ کتنا کوئی اچھا لائف اسٹائل ہے ان کا، پورا دن انہوں نے سمپل اپنا کرنا ہوتا ہے جو چیزیں ہیں. اینڈ دے ہیو experienced and they have mastered the concept of meditation. صرف میڈیٹیشن جو ہے انہوں نے کر لی. ہمیں جو دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہوئی ہے میڈیٹیشن کرنا، اس کا ہمیں کوئی اثر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، ہم سے بہتر وہ مونکس ہیں جو میڈیٹیشن زیادہ کرتے ہیں، اور پھر دنیا کے سارے امیر ترین لوگ جو ہے نا وہ ان کو اپنا گرو بنا لیتے ہیں اور آ کے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. قرآن کی تو ان کے پاس ہوا بھی نہیں گزری، ابھی تو ان کے پاس کچھ الفاظ بھی نہیں قرآن کے گزرے. اسٹل یو گائز کین فاؤنڈ کوٹیشنز جو کہ بڑے بڑے مونکس نے دیے ہوں گے اباؤٹ قرآن اینڈ اباؤٹ اسلام. فرق صرف اتنا ہے بچوں، صرف ایک چیز کا فرق ہے. وی ڈو ناٹ آنر قرآن. جو کرتا ہے قرآن کو آنر دے گیٹ فلاح، کامیابی اس کو مل جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں کہتے ہیں نا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمت وہ بہت کے میں تھوڑی سی مسلمانوں ٹریمبلز ہو گئے تھے، وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ کہا تھا وَلَا تَهِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تو آپ پریشان ہو، نہ آپ غم خسار ہو. اگر آپ مومن ہوں گے آپ ہی سربلند رہیں گے، کچھ بھی ہو جائے آپ ہی سربلند رہیں گے. آپ دیکھیں عہد کے بعد کچھ اور ہوا، کبھی مسلمانوں سارے مومن ہو گئے، سب نے اپنے ایمان کے جو ہے نا وہ بالکل بالکل تقویت تک پہنچ گئے، کانشیسنیس کے ہر لیول تک پہنچ گئے. اس دفعہ دوبارہ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ چلو اب ہمیں جو ہے نا جا کے مالک غنیمت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ پتہ پہلے بھی تھا کہ مل جائے گا انہیں پورا. اب انہیں لگا کہ اب نہیں کسی کو جو ہے وہ فیل آئی اس کے بعد کہ اب جو ہے نا ہمیں اس مورچے سے ہل جانا چاہیے، جبکہ رسول اللہ نے کہہ دیا نوبڈی کیئرس. مومن ہونا سب سے زیادہ اہم ہے. سب سے پہلے اگر آپ if you want to become a global leader. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جی I am open to questions. I wait just 9:26 ہو رہے ہیں تو we wait just like 4 minutes کہ اگر آپ لوگ سوال کر دیں. if not تو میں پھر سیشن کو باقاعدہ طور پر پاز کر دوں.